तेज तेज कदम उठा रहा था। साथ में इसके गार्ड्स और सेक्रेटरी भी इसके साथ साथ तेज तेज कदम उठा रहे थे। सर, लीडर्स कंपनी बहुत सुस्ती जाहिर कर रही है। इसी सिलसिले में मलिक रहमान बात करने आया है। प्राइवेट सेक्रेटरी ने तेजी से डायरी में पढ़ते हुए कहा। सही, अगली मीटिंग कब है? इसने घड़ी पर नजर डाली, लिफ्ट के सामने खड़ा हुआ और इसके रुकते ही सब रुक गए। 20 मिनट बाद लिफ्ट खुली तो वो लोग अंदर आ गए। 15 मिनट बाद रखो इसे, मैं मुल्क के फजूल बातें नहीं सुन सकता। प्राइवेट सेक्रेटरी ने लिफ्ट का बटन दबाया तो वो ऊपर जाने लगी। फातिह कमरे में दाखिल हुआ। हर चीज़ नफासत से पड़ी हुई थी। टेबल पर फाइल्स, काफ़ी मग, लैपटॉप, पेपर वेट, कुछ कागज़, टिश्यू पेपर्स का डब्बा, एक टेलीफोन और एक गोल सा बॉक्स में 2-3 पेन। इसका टेबल हमेशा यूं ही नफासत से रहता था। वो चलता हुआ कंट्रोल चेयर पर बैठा। मैं पिछले 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ फातिह। वो धेड़ उम्र के मोटे खिचड़ी जैसे बालों वाले मलक साहब थे। 15 नहीं 17। मलक साहब, इसने सामने पड़े कागज इकट्ठे किए। बैल मुद्दे की बात पे आते हैं। जिस जमीन की हमने डील की थी वो आपने लेडर्स को दे दी। इसने आगे होकर एक फाइल फेंकने की तर्ज से रखी। हाँ दे दी, अब मैं ले नहीं सकता। इसने एक पेन उठाया और धड़ाधड़ कागजों पे साइन करने लगा। मैं यही पूछ रहा हूँ, लेडीज कंपनी का बॉस सिर्फ इस ज़मीन को ज़ाया करेगा। इतने सारे ख़रीदारों में आपने इसे ही वो ज़मीन क्यों दी, जबकि हमने दोबारा पूरा नक्शा बना लिया था गैस की फैक्ट्री का? फातिह ने एक सख्त नज़र इस आदमी पर डाली। और आपको क्यों लगता है कि सुफियान इस ज़मीन को ज़ाया करेगा? इसने पीछे टेक लगाकर पेन को उंगलियों में घुमाते हुए कहा। करेगा। लेडीज कंपनी के बहुत से शेयर्स पहले ही अमेरिका की कंपनी को नुकसान पहुंचा चुके हैं। ये बात तो तुम जानते ही हो। इसकी बात पर फातिह ने सर हिला दिया। हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो शेयर्स कितनी महारत से एक्सचेंज किए गए थे। मलिक साहब की बाहें सड़क गईं, सुकड़ गईं। क्या मतलब है आपका? फॉरेन कंपनी ने जिस तरीके से टेस्ट लिए थे, सब यही जाहिर करते हैं कि वो शेयर्स लेडीज कंपनी से आए हैं। फातिह हल्का सा खांसा और सीधा होकर बैठा। दोनों हाथों की उंगलियां बाहम मिलाई ने टेबल पर रखकर वो आगे को हुआ। मलक रहमान, जानते हैं आज मैं इस मकाम पर क्यों हूँ? क्योंकि मेरा IQ लेवल 160% पर चलता है, वरना मैं अपने वालिद की तरह जूतियां या कपड़े सी रहा होता। इसने मलक की आंखों में गौर से देखा। वहां एक तासुर था जिसे वो भांप किया, डर का तासुर। तो आपको क्या लगता है किसने एक्सचेंज की फॉरेन कंपनी से? फातिह ने नफी में सर हिलाया। नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? इन शेयर्स ने सबसे ज्यादा नुकसान इन्हें पहुंचाया था। यह हरकत अमेरिका के इस घटिया और नीच इंसान की है जिससे ये उम्मीद रखी जा सकती है। मलिक रहमान ने भुटियां भींच लीं। अच्छा तो बताएं, कौन है वो इंसान जिससे आप इतनी अच्छी उम्मीदें रखते हैं? इसने डांट कुचला कर सवाल किया। नहीं मलिक रहमान, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि आप जैसे शरीफ इंसान के सामने इसका नाम ले लूँ। सुफियान की अभी शादी हुई है, थोड़ा वक्त गुजरे मैं ये फाइल, इसने एक नीली फाइल की तरफ इशारा किया, इसको दे दूंगा। आगे वो जाने और चोर जाने। मलिक रहमान ने सर हिला दिया। और रही बात ज़मीन की तो मैंने जिसे मुनासिब समझा इसे दे दी, क्योंकि लेडीज़ कंपनी पहले ही बहुत नुकसान उठा चुकी है, अब मज़ीद नहीं। फातिह ने कागज़ साइड पर रखे। इतने में दरवाज़ा खुला। सर आपकी मीटिंग। साइमन ने सर अंदर किया। मैं आता हूँ, वेट करो। साइमन ने सर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम गलत कर रहे हो फातिह, मैंने तुम्हें इसकी भारी रकम दे दी थी। तुम इस चीज़ का खुमियाजा भुगतोगे बहुत जल्द। फातिह खड़े हुआ और हाथ टेबल पर रखकर आगे को झुका। खुमियाजा तो फिलहाल किसी और के भुगतने का वक्त है। वो रकम मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दी थी। हो सकता है आपको आगे ज़रूरत पड़े। अब आप मज़ीद मेरा वक्त ज़ाया किए बगैर यहाँ से चले जाएं। फातिह ने कॉलर ठीक किया और मोबाइल उठाकर बाहर निकल गया। यानी इसको पता चल गया सब कुछ? गॉड डैम्ड। उन्होंने जोर से कुर्सी के हथ पर हाथ मारा और उठ गए। साइमन, मलिक रहमान की एक एक हरकत पर नज़र रखो। हमें इसके खिलाफ सबूत चाहिए। जल्दी करो, वो ज़रूर वही फाइल चोरी करवाने की कोशिश करेगा। फातिह के कदम हाल की तरफ थे। लेकिन सर वो समझेगा नहीं कि ये कोई चाल है, साइमन ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मलिक रहमान बहुत बेवकूफ़ इंसान है। इसका अंदाज़ा मैं इससे वक्त लगा चुका था जब मुझे इसकी लोकेशन मिली थी। साइमन इसकी बात पर सिरे लब मुस्कुराया। वो कमरे में खड़ी इधर उधर टहल रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ड्राइवर ने बताया कि तुम कल डॉक्टर के पास गई थी, खैरियत है? सुफियान अंदर आया और कोट बेड पर फेंका। बस हल्की सी एलर्जी हो गई थी, वो परसों कस्टर्ड में नट्स खा लिए थे। इसने नज़र मिलाए बगैर कहा। अच्छा तो जब तुम्हें पता था कि इसमें नट्स हैं तो क्यों खाया? जन्नत ने लब काटे। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? सुफियान ने अपनी टाई खींची। नहीं हूँ मैं परेशान, बस सर दर्द हो रहा था। सुफियान मुस्कुराया। तुम्हें आखिर अपनी कंफर्म बीमारी का पता है जिसका इलाज हो सके? जन्नत बेड पर बैठ गई। हाँ पता है क्या बीमारी है मुझे। जन्नत ने चादर को मुट्ठियों में जकड़ लिया। क्या? सुफियान ने घड़ी उतारी। आप और कौन, सारी बीमारियों की जड़। सुफियान इसकी बात पर हंस दिया। ओह वाकई, तो इसका क्या इलाज है? इसने मुड़कर एक नज़र इस झुके सर वाली जन्नत को देखा। पता नहीं, एक बार बीमारी लग जाए तो उतरती नहीं है। सुफियान ने टाई खींची और इसके साथ आकर बैठ गया। बोलो जन्नत, क्या मसला है? इतनी उलझन में क्यों हो? जन्नत ने थूक निकला। कितनी कॉल्स मैंने ड्राइवर को राजिया चची ले गई और घर में कोई था ही नहीं।
میں نے سر درد کی میڈیسن منگوانی تھی، 10 میں سے کوئی ایک کال اٹھا لیتے۔ یہ تو غصہ وہی تھا جو ہر بیوی اپنے شوہر پہ کرتی ہے۔ تو تم رضوان سے کہتی تھی وہ لے آتا۔ اس کی بات پر تنزیہ ہنسی۔ وہ جناب گھر میں ٹھہریں گے تب نہ، اب بھی فاریہ اور رومیلا کو لے کر نکل گئے گھومنے، مطلب اس گھر میں کوئی بھی 1 منٹ کے لیے رک نہیں سکتا۔ سفیان نے اپنی ہنسی دبائی۔ اچھا بتاؤ کون سی دوا چاہیے، میں منگوا دیتا ہوں۔ جنت اٹھی اور پرس سے ایک دوا کی چٹ نکالی جس پر سر درد کی دوا کا نام لکھا ہوا تھا۔ چلو منگوا دوں گا، تم بتاؤ ڈنر کر لیا؟ نہیں، 2 بجے سے پہلے اس گھر میں کوئی کر سکتا ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ اچھا چلو تم تیار ہو، ہم باہر چلتے ہیں، سفیان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کسی صورت بھی نہیں، مجھے باہر کے کھانے منع ہے، الرجی بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بس 2 بجے والے ہیں، میں کھانا کھا لوں گی۔ جنت نے پرس الماری میں رکھا اور دروازہ ٹھا سے بند کر کے باہر چلی گئی۔ یا اللہ، حسن ہی سب کچھ نہیں ہوتا، آج پتہ چلا۔ اسے چٹ تراز میں رکھی وہ خود وارڈروب میں گھس گیا۔ امریکہ کا موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ٹھنڈا تھا۔ درخت دھیمے دھیمے ہوا کے ذریعے ہل رہے تھے۔ آسمان خوشی سے زمین پر چلتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں ایک بڑا سا بنگلہ اپنی شان سے کھڑا تھا۔ باہر لان میں سبز گھاس کی کارپٹ بچھی ہوئی تھی۔ وہ اتنا تازہ، نرم اور صاف گھاس تھا کہ پہلے پہل دیکھنے والا مصنوعی سمجھتا تھا۔ اندر لاؤنج کو ہر طرف سے ٹائل سے ڈھکا ہوا تھا۔ سفید چمکدار ٹائلز اس بنگلے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ ایک کمرے سے بچی کی اونچی اونچی چیخوں کی آواز آ رہی تھی، ایسے کہ کوئی لگاتار اس سے باتیں کر رہا ہو اور وہ آگے سے اپنی زبان میں جواب دے رہی ہو۔ وہ کمرہ خاصا بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی لگاتار ہاتھ پاؤں مار کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ فاتح لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے کام کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ ماہی سے باتیں کر رہا تھا۔ ہائے میری گڑیا، یہ سب کام بہت مشکل ہوتے ہیں، تم کسی صورت ان جھنجھڑوں میں مت پھنسنا، بس گھرداری سیکھ لینا۔ اس نے ایک فائل اٹھاتے ہوئے کہا اور ایک نظر ماہی پہ ڈالی جو اس کے متوجہ ہونے پر مزید ہاتھ پاؤں مار کر چیخنے لگی تھی۔ آہ کتنا چیختی ہو، چٹخ آواز ہے تمہاری، ماما کی طرح۔ خیر ضرورت نہیں ہے، تمہارے بابا ہی تمہاری ماما ہے، سمجھ آئی بات؟ اس نے بچی کو پین دکھا کر تنبیہ کی۔ بچی نے جو ہی پین دیکھا تو اس کی نظریں اس پر ٹک گئیں جیسے کوئی نئی چیز دیکھی ہو۔ فاتح نے فائل بند کی اور پین ماہی کے قریب رکھا۔ اس نے پین کو اپنے ننھے ہنھے ہاتھوں میں پکڑا اور غور سے دیکھنے لگی۔ سر میں آئی کمن؟ سائمن کی آواز پر اس نے فوراً دروازے کو دیکھا جیسے کانوں نے آواز کا پیچھا کیا ہو۔ فاتح اس کی اس حرکت پر مسکرایا۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے فائل سائڈ پہ رکھی۔ بچی نے دروازے سے آنکھیں ہٹائی اور پین کو منہ میں ڈال لیا۔ جتنی تھوک وہ اس پر لگا سکتی تھی اس نے لگائی۔ سائمن چل کر اس کے قریب آیا۔ ماہی منہ میں پین ڈالے پوری بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سائمن نے ایک نظی بچے کو دیکھا تو مسکرایا۔ سر وہ ملک رحمان کے بارے میں بات کرنی تھی۔ اس نے مصروف فاتح کو دیکھا۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ اس نے ایک نظر کاغذ پر ڈالی اور ایک لیپ ٹاپ پر۔ سر اس نے انویسٹیگیٹر ہائر کروایا ہے، 6 دن پہلے 1 مہینے کی محنت کے بعد اسے ملا ہے وہ۔ بچی نے پین منہ سے نکالا تو وہ تھوک سے بھر چکا تھا۔ پھر اس نے دوسری طرف سے اسے منہ میں ڈالا اور دور کھڑے سائمن کو دیکھنے لگی۔ واہ، انویسٹیگیٹر یعنی معاملہ سچ میں وہی ہے جو مجھے لگا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ جی سر، وہ جلد اسے آپ کے آفس میں بھیجے گا، ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ بچی نے سائمن کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ بھری جس سے سائمن کا دل چاہا اسے ایک پیار تو دے ہی دے، مگر سامنے باس کی وجہ سے وہ سٹل کھڑا تھا۔ اوکے، اب تم اس کی اگلی حرکت پر نظر رکھو۔ کون اجنبی چہرہ آفس میں آ رہا ہے، سب کچھ، اگر چھوٹی سی غلطی بھی ہوئی تو وہ نکل جائے گا۔ اس نے سب کچھ سائڈ پہ رکھا تو نظر ماہی کے منہ میں ڈلے پین پر پڑی۔ ماشاءاللہ، یہ صحیح ہے، جو چیز دیکھو منہ میں ڈال دو۔ اس نے پین ماہی کے منہ سے نکالا تو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ فاتح نے کپڑا اٹھا کر پین صاف کیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، ویسے بھی آج چھٹی ہے، مجھے آرام کرنے دو۔ سائمن نے سر کو خم کیا اور ایک مسکراتی نظر بچی کو دیکھا جو 2 انگلیاں منہ میں ڈالے غوں غوں کر رہی تھی۔ فاتح نے اسے تھوڑا سائڈ پہ کیا۔ سائمن وہاں سے چلا گیا تو فاتح نے تکیا اٹھایا۔ بچی کی بھی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ لگاتار انگلیاں چوس رہی تھی۔ واہ، میرے ساتھ تمہارا سونا بھی ضروری تھا۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے، تمہاری طرف سے بے فکر ہو کر سوؤں گا میں انشاءاللہ۔ کچھ دنوں بعد ہم واپس چلے جائیں گے پاکستان۔ اب سو جاؤں، مجھے تنگ مت کرنا ورنہ باہر پھینکاؤں گا۔ بچی ہلکی ہلکی آنکھیں بند کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ فاتح نے سر پہ بازو رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس بار باپ بیٹی کی کب آنکھ لگی دونوں کو پتہ نہ چل سکا۔ شاہ ولا میں معمول کے مطابق سب رات کے کھانے پر برجمان تھے۔ وہ تو اب ان کے ہر طور طریقے سے واقف ہو گئی تھی۔ جنت کی جب سے شادی ہوئی تھی صرف ایک دفعہ اپنے گھر گئی تھی۔ اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے آج 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اپنی صحت کا خیال رکھتی تھی۔ اس گھر میں اسے ہر وہ چیز ملتی جو وہ منہ سے نکالتی تھی، فروٹس وغیرہ، دودھ، خالص غذائیں، سب وہ رضوان کے کہنے پر کھاتی تھی۔ وہ اب بھی سفیان سے دور دور ہی رہتی تھی۔ زندگی اپنی ہی دوراہے سے چل رہی تھی۔ وہ سب چپ چاپ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سفیان نے کانٹے سے سلاد کا پتہ اٹھایا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ عالم شاہ نے نوالا منہ میں ڈالا۔ فاتح کی کال آئی تھی۔ جنت نے ایک دم نظر اٹھا کر رضوان کو دیکھا جس نے فاتح کے نام پر ایسے ہی گردن اٹھائی تھی۔ اچھا، وہ آ گیا؟ رحمان شاہ نے تھوڑے سے چاول ڈالے۔ نہیں، اس نے ہمارے شیئرز کا پتہ لگایا جو چوری ہوئے تھے۔ وکرم کا کھاتا ہاتھ رک گیا۔ عالم شاہ نے بھی رک کر اسے دیکھا۔
پتہ چلا کس نے چوری کیے تھے؟ وکرم نے چمچ پلیٹ میں رکھی۔ ملک رحمان کا کہہ رہا ہے، پر ابھی صحیح سے ثبوت نہیں ملا۔ صرف شک ہے سے کہہ رہا تھا جس دن تمہاری فون کمپنی کے ساتھ ڈیل تھی اسی دن ملک رحمان کو گودام میں دیکھا تھا۔ ہر چیز بہت احتیاط سے کی تھی اس نے سوائے موبائل ٹریسنگ کے۔ وکرم کے آبرو اٹھ کے۔ اس نے عالم شاہ کو دیکھا جو آنکھیں سکوڑے سفیان کو دیکھ رہا تھا۔ واہ، تو وہ تھا آستین کا سام۔ رحمان شاہ نے پانی کا گلاس اٹھایا۔ ایک دفعہ ثبوت تو ملے پھر دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے اس کا۔ پر ہم نے یہ بات کیوں نہ سوچی؟ ہمارے شیئرز تو اتنا نقصان ہوا اور ہم چپ کر کے آگے بڑھ گئے۔ وکرم نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے۔ ہر کسی کا دماغ فاتح کی طرح نہیں چلتا۔ وہ فاتح ہے جس چیز کی ٹھان لے اسے فتح کر کے ہی رہتا ہے۔ سفیان نے بھی کھانا اختتام پر لایا۔ جنت تھوک نکلا۔ اچھا وہ آ کب رہا ہے؟ رحمان شاہ نے پلیٹ صاف کی۔ 1-2 ہفتوں تک۔ میٹنگ ختم ہو گئی ہے، بس ہمارے کیس کے لیے رکا ہوا ہے۔ سوچو اگر ملک کی چوری ثابت ہو گئی تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ فورن کمپنی کے ساتھ ایک بار پھر کر چھوڑ۔ سفیان نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کھانا ختم کر کے پانی کا گلاس اٹھایا۔ ہاں یہ تو ہے، اسی خوشی میں سے پارٹی دینی چاہیے یا دعوت۔ عالم شاہ کی رائے پر جنت پر سناٹا چھا گیا۔ وہ ایک دم سے اٹھ گئی۔ سفیان نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ میری دوا کا وقت ہو رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ اس نے کرسی اندر دھکیلی۔ نہیں، ایک بات بتاؤ مجھے سفیان، تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی؟ آئے روز یہ بیمار ہوتی ہے، کبھی کیا تکلیف کبھی کیا تکلیف۔ بھائی تم نے تو اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ گھر کی بہوؤں کو چاہیے کہ گھر سنبھالے، نہ کہ بستر کو اپنا دوست بنا لے۔ یہ نخرے نہیں چلیں گے۔ صوفیہ کے بعد میں سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جنت وہیں رک کر انہیں دیکھنے لگی۔ سفیان نے فارس کو دیکھا جو چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ کوئی تاثر چہرے پر نہیں تھا، البتہ زلیخا اور عالم نے افسوس سے جنت کو دیکھا جو روز ان کی باتیں سنتی تھی۔ سفیان کھڑا ہوا۔ چاچی اس گھر میں تو ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ بیوی کی ہر بکواس بات کو برداشت کرنا۔ فارس نے سر اٹھا کر سفیان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نخرے کیا، تمیز نام کی چیز نہیں ہوتی بیویوں میں، اور اسے بھی سر پر بٹھا کر رکھا ہوتا ہے۔ میری بیوی تو پھر تمیزدار اور سلیقہ شعار ہے، کب کس سے کیا بات کرنی ہے بہت اچھے سے جانتی ہے۔ اوروں کی طرح منہ پھٹ اور بدتمیز نہیں ہے۔ جب انہیں ان کے شوہر سر پر بٹھا کر رکھتے ہیں تو میں کیوں نہ بٹھاؤں؟ صوفیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فارس کچھ بولنے لگا تھا۔ اور رہی بات گھر سنبھالنے کی تو شاید آج تک آپ نے کچن میں جا کر چائے بھی نہ بنائی ہو۔ جب آپ آئے روز پارٹیز اٹینڈ کر سکتی ہیں نہ، تو جنت کا بھی تو دل کرے گا نا وہ یہی کرے۔ فارس شاہ سفیان کی ان باتوں کی وجہ سے آگ بگولا ہو گیا۔ اوئے بدتمیز، بکواس بند رکھو۔ اپنی تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں؟ تم سے کتنی بڑی ہے وہ، پتہ نہیں کیا تربیت کی تھی اس کی ابھی۔ اسی وقت معافی مانگو صوفیہ سے۔ جنت نے ایک نظر سفیان کو دیکھا جو اس کے آگے کھڑا اس کی حفاظت کر رہا تھا، اور ایک رضوان کو جو آرام سے بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ معافی مانگوں گا نہیں، لیکن پہلے چاچی کو جنت سے معافی مانگنی ہوگی۔ صوفیہ اس کی بات پر غصے سے کھڑی ہوئی۔ میں اور اس 2 ٹکے کی لڑکی سے معافی مانگوں گی؟ میں صوفیہ شاہ، سوچ ہے تمہاری لڑکے؟ پھر میں سید سفیان شاہ آج آپ سے معافی مانگے گا۔ آپ کو تو یہ بات سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صوفیہ سے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا۔ ایک بات اس گھر میں سب سن لو، اگر جنت کو کسی نے بھی کچھ کہا تو یاد رکھنا میں اپنی تمام تمیز تہذیب بھول جاؤں گا۔ غور سے سن لو سب۔ پتہ نہیں آپ لوگ ان سے کیوں ڈرتے ہیں۔ اس نے فارس اور صوفیہ کو دیکھ کر لفظ پر زور دیا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صوفیہ اور فارس کی چپتی نظریں محسوس کر کے وہ بھی کمرے میں چلی گئی۔ رضوان نے ایک نظر اس کمرے میں جاتی جنت کو دیکھا۔ آہ، اتنی بدتمیزی چچی۔ رضوان کی بات پہ وہ مزید آگ بگولا ہو گئی۔ اکرم نے سر پکڑ لیا۔ فاریہ، حمدان اور رمیلہ نے سخت نظروں سے رضوان کو دیکھا۔ ارے یہ تو تمہارے ماں باپ کا پڑھایا ہوا سبق ہے، کینچی جیسی تیر کی ہے اس لڑکے کی زبان۔ اس نے چلاتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا۔ صوفیہ، ہمارے بچوں کی زبان پر مجھے ہمیشہ فخر ہے، پر پتہ نہیں کیوں فارس تمہاری زبان سے شرمندہ کیوں نہیں ہوتا؟ عالم شاہ کی بات پر وہ دانت پیستی رہ گئی۔ یہ سلوک ہوتا ہے اس گھر میں میرے ساتھ؟ ان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں یہ۔ اس نے روتے ہوئے فضیلہ بیگم اور رحمان شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاتون، جانتی ہو تمہاری باتیں کیوں برداشت کرتی ہوں میں؟ کیونکہ میں گندگی کے ساتھ گندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ میرے پوتے نے جو کہا ٹھیک ہی کہا، فضیلہ بیگم نے اپنی باروب انداز میں کہا۔ وکرم کھڑا ہو گیا۔ موم چلیں اندر چلیں پلیز۔ اس نے صوفیہ کے کندھے پکڑے۔ صوفیہ روتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وکرم اپنی باغ کی طرف مڑا۔ ڈیڈ، اگر آپ نے آج کی طرح موم کی بدتمیزی اور غلطیوں میں ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہ اس فیز میں آتی ہی نہ، وکرم نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ماحول سخت تناؤ کا شکار ہو گیا۔ اس رات کے واقعہ کی وجہ سے اگلے 2 دن کوئی کسی سے بات نہ کرتا تھا۔ سب چپ چاپ کھانا کھاتے اور اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے تھے۔ ماحول تناؤ کا شکار تھا۔ سفیان، وکرم، عالم شاہ صرف کام کی بات کرتے، اس کے علاوہ خاموشی سے سب انہیں سنتے۔ صوفیہ بھی کچھ نہ بولتی۔ ایک تلخ نظر ہی جنت کے لیے کافی تھی۔ جنت میں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے سے خاصی تندرست ہو گئی تھی۔ تندرستی اور ہلکے سے موٹاپے کی وجہ سے وہ خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اب سفیان نے اسے سمجھانا چھوڑ دیا کہ ان کے درمیان کیا رشتہ ہے، کیونکہ وہ اپنی ضد کی اس سے زیادہ پکی تھی۔ البتہ ان دونوں کو ایک عجیب سے ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی۔
جنت کی جو ہی آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے وہ بیڈ کی طرف دیکھتی۔ جب وہاں اسے وہ سویا نظر آتا تو سکون میں آ جاتی، اور اگر نہ سویا نظر آتا تو بجلی کی رفتار سے اٹھ جاتی۔ سفیان بھی رات کو گھر آتا تو وہ بیڈ پر بیٹھی کچھ نہ کچھ کھا ہی رہی ہوتی اور ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی۔ وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتا اور جنت اسے بھی وہ چیزیں کھانے کو دیتی جو خود کھاتی تھی۔ ہر چیز طریقے سے چل رہی تھی۔ وہ کچن سے فارغ ہو کر باہر آئی تو اسے محسوس ہوا کسی نے اسے بلایا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک کمرے میں جو گیسٹ روم تھا غزوان نظر آیا۔ سب اپنے کمروں میں تھے، سفیان بھی کپڑے بدل رہا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی، جنت آہستہ سے کمرے میں گئی۔ غزوان پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، ایک نظر جنت کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سو کیوٹ جنت، بھائی کی کسٹڈی میں تو تم بہت پیاری ہو گئی ہو، موٹی موٹی۔ اسے جنت کے گال کو چٹکی میں پکڑا۔ جنت نے اپنا منہ پیچھے کیا۔ بھائی کی کسٹڈی میں؟ پاگل ہو شاید تم، تمہارے کہنے پر ہی کر رہی یہ سب۔ دیکھو میری بات سنو۔ اس نے ایک نظر دروازے سے باہر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اسے اگر شروع میں ہی ختم کروا دیتی تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اب میرے لیے یہ مشکل کام ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا پلیز مجھے سچ سچ بتا دو تم چاہتے کیا ہو۔ غزوان اس کی بات پر ہنسا اور 2 قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ وہ دور نہ ہوئی، بس گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ جنت، میں جنت چاہتا ہوں، ایک حسین پیاری نیلی آنکھوں والی جنت۔ تم لا سکتی ہو اسے؟ جنت نے اپنا ماتھا چھوا۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ اچھا اب میں جا رہی ہوں، سفیان نکلنے لگے ہوں گے۔ وہ جانے لگی تو غزوان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ سنو، بھائی نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ جنت اس کی بات پر طنزیہ مسکرائی۔ وہ سفیان ہے، غزوان نہیں۔ وہ عورت کی عزت کرنے والوں میں سے ہے۔ ہاں تم تو پرستار بن گئی ان کی، میں نے کون سی بے عزتی کی تمہاری؟ اس نے آنکھیں سکوڑ کر جنت کے چہرے کو دیکھا۔ غزوان، میری غزوان، یہ بے عزتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیوی میں تمہاری ماں میں تمہارے بچے کی، اور دن رات میں رہ کس کے ساتھ رہی ہوں؟ تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ۔ واہ کی عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے اپنا بازو چھڑوایا اور منہ بنا کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے بیڈ پر سفیان سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آرام سے دروازہ بند کیا اور شیشے کے سامنے آئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس نے ہاتھوں میں کوئی چیز ڈالی اور اسے ہاتھوں میں ملنے لگی۔ بہت سر میں درد ہے یار، کافی دنوں بعد ہوا ہے۔ اس نے انگلی اور انگوٹھے سے اپنا ماتھا ملا۔ جنت کچھ نہیں بولی اور لائٹ بند کر کے صوفے پر چت لیٹ گئی۔ سفیان نے ایک گہری سانس لی اور کھڑکی سے باہر موجود آدھے چاند کو دیکھنے لگا۔ سخت بے بس ہو گیا تھا وہ اپنی چاہت میں۔ جنت نے ہلکی سی گردن اٹھا کر اس کو دیکھا جو اب لیٹ رہا تھا۔ تو آپ دوا کھا لینا۔ اس نے ماحول کی خاموشی کو توڑا۔ کچھ بیماریوں کی دوائیں نہیں ہوتی، اور ڈپریشن کی تو کبھی بھی نہیں۔ جنت نے اپنا ہونٹ ہاتھوں میں دبا لیا۔ پہلے بھی تو ہوتا ہوگا، پھر کیا کرتے تھے؟ اب اسے فکر ہونے لگی۔ پہلے موم کو لگتا تھا کہ اکیلا ہوں، کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، اس لیے دبا دیتی تھی سر، آرام آنے کی وجہ سے سو جاتا تھا۔ لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ میرے پاس ایک عدد بیوی ہے جو میرا خیال رکھتی ہے، تو وہ بھی بے فکر ہو کر سو گئی ہیں، پر انہیں کیا پتا کہ… وہ خاموش ہو گیا۔ جنت نے ہلکی سی نظر اس پر ڈالی۔ وہ سیدھا لیٹا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ غلط ہو رہا تھا اس صحیح انسان کے ساتھ۔ جنت نے گہری سانس لی۔ سفیان کے سر کا درد مزید بڑھتا جا رہا تھا، کم ہو کر سکون مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لگاتار چاند کو دیکھ رہا تھا جو اسے بھی افسردگی سے دیکھ کر یہ احساس دلا رہا تھا کہ سب تمہاری اپنی مرضی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جسے اپنے ماتھے پر نرم اور گرم سی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم اٹھ کر دوسری طرف دیکھا، وہاں جنت بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ لیٹ جائیں، میں سر دبا دیتی ہوں، مگر زیادہ خوش فہم مت ہونا۔ سفیان ہلکا سا مسکرایا اور واپس لیٹ گیا۔ جنت کی نرم نرم انگلیوں سے اسے سکون اندر تک اترتا محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ اس پر غنودگی چھانے لگی۔ جنت لگاتار اس کا سر دبا رہی تھی۔ وہ کب سویا اسے پتہ ہی نہ چلا، البتہ اسے اس بات کا بھی سکون ملا کہ اس کی امید آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی۔ امریکہ کا پولیس اسٹیشن پاکستان کے پولیس اسٹیشن سے خاصا کشادہ اور خوبصورت تھا۔ تیز روشنیاں ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر جگہ پولیس اہلکار کھڑے ہوئے تھے۔ کمشنر اس وقت فاتح کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ دونوں تفتیشی کمرے میں گئے۔ وہاں شیشے کی دوسری طرف ہتھ کڑیاں لگا ہوا ملک رحمان بیٹھا ہوا تھا۔ فاتح اور کمشنر کرسیاں کھینچ کر اس کے سامنے تھے۔ فاتح، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمہارے آفس میں اس چور کو میں نے نہیں بھیجا تھا، پھر کیوں مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ وہ دوسری طرف سے چلا رہا تھا۔ ہم صرف اس چور کی بنا پر آپ کو پکڑ کر نہیں لائے۔ فارن کمپنی کے مینیجر کا صاف بیان ہے کہ اس تاریخ آپ وہاں آئے تھے اور تھوڑی دیر بعد جب آپ نے دیکھ لیا کہ شیئرز کہاں رکھے جا رہے ہیں آپ چلے گئے۔ ملک رحمان نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ ہاں میں گیا تھا، لیکن صرف دیکھنے گیا تھا کہ لیڈز کمپنی کا کیسا کام ہے، تاکہ ہم بھی ان سے شیئرز لے سکیں، مگر یہ سب صرف میرے اوپر الزام ہے۔ اس نے دانت دبا کر فاتح کو دیکھا۔ کمشنر کچھ بولنے لگا تو فاتح نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ ملک صاحب، آپ نے جس چور کو ہائر کروایا تھا وہ میرا ہی بھیجا ہوا انویسٹیگیٹر تھا، رئیس عامر، پاکستان میں ہوتا ہے، مگر میرے کہنے پر یہاں آیا اور آپ کی بے وقوفی پر میں حیران ہوں کہ آپ نے اسے اپنے شیئرز بھی دکھا دیے جو کہ بقول میرے چوری کے تھے، ایک اجنبی شخص کو۔ میرے پاس کھلے ثبوت ہیں، اور وہ چور، اس کا صاف بیان ہے کہ آپ نے ہی اسے بھیجا تھا۔ اور رہی بات چوری کے وقت کی، تو آپ نے موبائل کی ٹریسنگ وہیں کی تھی جہاں سے جس وقت شیئرز چوری ہوئے تھے اور کافی دیر وہیں رہے تھے۔
جیسے آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہوں۔ ملک رحمان کا دماغ ابلنے لگا۔ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی فاتح نے پکڑ لی تھی۔ کچھ کہنا ہے اپنی صفائی میں؟ کمشنر نے تنزیہ انداز میں کہا۔ ملک صاحب رحمان نے اپنا سر پکڑ لیا، بولے کچھ بھی نہیں۔ تفتیشی کمرے میں خاموشی چھا گئی، سانس لینے کی آواز بھی نہیں تھی۔ نہیں، یہ سب مجھے صرف پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں اس گودام میں صرف دیکھنے گیا تھا۔ فاتح اس کی بات پر ہنسا۔ اچھا دیکھنے گئے تھے، پھر وہ شیئرز آپ کے پاس چل کر آئے تھے کیا؟ ملک رحمان کے اعصاب تن گئے۔ تم کس بنا پر یہ بات کہہ رہے ہو کہ وہ شیئرز میں نے ہی چرائے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی اور نے مجھے پھنسایا ہو، اور میں اتنا بے وقوف ہوں کہ ان کو چرا کر کھلے عام سامنے رکھ دوں گا۔ کمشنر صاحب نے فاتح کو دیکھا اور فاتح نے کمشنر کو۔ پھر فاتح نے خاکی لفافہ نکال کر شیشے کے پیچھے پھینکا۔ ملک رحمان نے جلدی سے اسے پکڑا اور اس میں کچھ تصویریں نکلی، جنہیں دیکھ کر اس کا چہرہ برف کی مانند سفید ہو گیا۔ بولو، اب بھی کوئی شک ہے؟ یہ صاف تصویریں ہیں جو رئیس عامر نے تمہارے اور تمہارے گودام کی بنائی۔ فاتح کھڑا ہوا اور اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا۔ سیریسلی، تمہیں انویسٹ کرنا بہت آسان تھا۔ اب یہیں رہو 10-11 سال جیل میں۔ پھر ہاتھ شیلف پر رکھ کر آگے کو چکا۔ میں نے کہا تھا نا، بہت بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ فاتح بن الیاس جس چیز کی ٹھانٹ لے اسے فتح کر کے ہی رہتا ہے۔ مائنڈ اٹ۔ اور یہ کہہ کر کمشنر کی طرف مڑا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں فاتح، یاد رکھوں گا ہمیشہ۔ تمہاری اگلی پچھلی ساری نسل نہ مٹائی تو میرا نام ملک رحمان نہیں ہے۔ فاتح نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ شیور، میں چاہتا بھی نہیں ہوں تم مجھے بھول جاؤ، مجھے ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور رہی بات پچھلی نسل کی، تو وہ تو فاتح الیاس کی پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ تم کیا ختم کرو گے؟ ویسے بھی اب تمہیں طویل عرصہ اس جیل میں گزارنا ہے۔ فاتح نے سر کو خم دیا اور کمشنر سے ہاتھ ملا کر وہاں سے چلا گیا۔ اب اسے واپس اپنے ملک جانا تھا، اور اپنا وطن جیسا بھی ہو اپنا ہی ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سب مل کے بیٹھے تھے۔ جنت کھانا کھاتے ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ صبح سفیان نے ایک پارٹی میں جانا تھا اور جنت کو بھی ساتھ لے جانے کی فرمائش کی تھی۔ بس جنت اسی کی تیاری میں کمرے میں چلی گئی۔ بھائی، وہ پارٹی کس سلسلے میں ہے؟ رومیلا نے ناخن تراشتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، آفس پارٹی ہے، ود فیملی کہا ہے، اگر جا کر پتہ چلے گا۔ سفیان نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو ود فیملی میں ہم نہیں آتے کیا؟ ہمدان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کون سی فیملی ہو تم میں ہو؟ ان کی فیملی، رومیلا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، تبھی میں کہوں وہ تمہیں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ رومیلا نے ٹھوڑی پہ ہاتھ پھیرا کہ اسے تنبیہ کی۔ بھائی کی فیملی اب صرف جنت ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ رضوان نے بھی کافی کا گھونٹ بھرا۔ تم جنت کب سے کہنے لگے؟ اسے بھابھی نہیں کہتے تھے؟ سفیان نے مگ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فاریہ نے رضوان کو دیکھا۔ اسے اس دن والی ٹوک یاد آ گئی۔ وہ اس نے خود ہی کہا تھا وہ مجھ سے چھوٹی ہے، اس لیے نام سے بلایا کروں۔ سب کے آبرو اٹھ کے۔ وہ تم سے چھوٹی ہے؟ سفیان، کیا عمر ہے اس کی؟ وکرم نے فائل بند کرتے سفیان کو دیکھا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھی نہیں، ہوگی کوئی 24-25 سال۔ اس نے خود سے اندازہ لگایا۔ 24-25 تو رضوان بھی تو 25 کا ہی ہے۔ اکرم نے تھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، اب ہر کسی کا اپنا مزاج۔ فاریہ نے بات کا اختتام کرنا چاہا، اتنے میں نے جنت ڈائننگ ہال میں آتی دکھائی دی۔ بلو کلر کی فراک کے نیچے وائٹ چوڑی دار پجامہ، بالوں کی اونچی پونی بنائے ہوئے، کمر تک آتی سنہری خوبصورت پونی۔ وہ ہر لحاظ سے انتہائی خوبصورت تھی۔ رومیلا تو اسے دیکھ کر رشک کرتی تھی کہ وہ بھی ایسی ہی لمبی خوبصورت ہوتی، مگر قسمت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سفیان، میں نے 2 ڈریس نکال دی ہیں، آپ دیکھ لینا کون سا پہنیں گے۔ اس نے کسی کو بھی نہ دیکھا، صرف سفیان سے جو کہنے آئی تھی کہہ دیا۔ رضوان نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں آؤ، بیٹھو ہمارے ساتھ۔ سفیان نے اپنے ساتھ خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، وہ مجھے اپنے کپڑے۔ اس نے ایک نظر رضوان کو دیکھا۔ بیٹھ جاؤ جنت، کوئی بات نہیں، 2 پل ہمارے ساتھ بیٹھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہاری شان میں فرق آئے گا۔ ہوگی تو تم بڑی بہو ہی۔ رضوان کی بات پر اس نے سر جھکا لیا اور سفیان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وکرم وغیرہ بات کی ابتدا ڈھونڈ رہے تھے۔ جنت، تم نے رضوان کو یہ کیوں کہا کہ وہ تمہیں بھابھی نہ بولے؟ جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس سے تھوک نکلا۔ وہ میں جنت نے سر اٹھا کر رضوان کو دیکھا۔ ایسے ہی کہا تھا، اگر اسے برا لگا ہو تو سوری، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، مجھے برا نہیں لگا، اور ہم اس ٹاپک کو بند نہ کریں۔ رضوان نے نروس سی جنت کو دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا جب رضوان نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ خیر بتائیں بھابھی، صبح کیا پہن کر جائیں گی آپ؟ رومیلا نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا پہنوں، جنت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میچنگ پہنو جنت، جو کلر سفیان بھائی پہنیں گے وہی تم بھی پہن لینا۔ فاریہ کے مشورے پر سب نے حامی بھری۔ اب مجھے کیا پتا تمہارے بھائی کیا پہنیں گے، یہاں سے اٹھیں گے تو کچھ دیکھ سکیں گے نا۔ اس نے ایک نظر سفیان پر ڈالی جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جو لوگوں کی نظر میں اس کا محافظ تھا، اس کا مزاجی خدا۔ اس نے نظر گھما کر رضوان کو دیکھا، جو سنجیدہ نظروں سے ہمدان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کی محبت، اس کا یقین، اس کی نظر میں اس کا محافظ، اس کا مزاجی خدا۔ جنت ہلکا سا مسکرا دی۔ چلو اٹھو، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کپڑے۔ سفیان گھٹنوں پر ہاتھ مار کر اٹھا۔ جنت نے سر ہلایا اور کھڑی ہو گئی۔ ہاں، اب بھائی کو کہاں فرصت، دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھے، اب تو رات گزارنے کے لیے آ گئی ہیں۔ جنت اس کی بات سن کر راہداری میں رک گئی اور سر اٹھا کر سفیان کو دیکھا، جس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ سمٹ آئی۔
جنت نے یکدم پیچھے بیٹھے غزوان کو دیکھا۔ یہ وہ نظریں تھیں جنہیں غزوان نے فوراً خاموش کر دیا۔ جنت نے مٹھیاں بھینچ لی اور چپ چاپ سفیان کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ یار تم لوگوں کو بھابھی کے ریئیکٹ سے نہیں لگتا کہ وہ غزوان بھائی سے کوئی پرانی دشمنی نبھا رہی ہیں؟ رومیلا کی بات پر غزوان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نہیں، مجھے تو نہیں لگا ایسا کچھ بھی۔ غزوان تمہیں لگتا ہے؟ وکرم نے ٹیبل کے کناروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں تو پتہ نہیں، اسے تو ہر چیز ہی کچھ اور دکھتی ہے۔ غزوان مگرک کر اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی سب آہستہ آہستہ ہال سے چلے گئے اور ایک بار پھر ہال اپنی ویرانی پر رونے لگا۔ پارٹی ہال میں خوبصورت گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ ہر طرح اور زبانوں کے لوگ اس ہال میں موجود تھے۔ ہال کو ہر طرف سے خوبصورت سجایا گیا تھا۔ بڑے بڑے فانوس پھولوں سے تیار کردہ خوبصورت دیواریں، سرخ رنگ کی قالین جو سیڑھیوں سے اوپر تک جاتی تھی، ٹمٹماتے بلب، فقط ہر چیز ہی بہت خوبصورت تھی۔ کیا مجھے بتا سکتے ہیں یہ پارٹی کس خوشی میں ہے؟ جنت نے دھیمی الفاظ میں سفیان کو دیکھا، جو گلاس اٹھائے سر کو خم دے کر لوگوں کے سلام کا جواب دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے بھی یہیں آ کر پتہ چلا۔ جنت نے جوس کا گلاس ہاتھ میں لے کر سفیان کو دیکھا۔ وہ بلیک سوٹ میں ملبوس، بال اوپر کیے ہوئے، فرینچ داڑھی کو نفاست سے کٹوائے ہوئے بے حد وجیح اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ میچنگ کر کے جنت نے بلیک میکسی پہن رکھی تھی جو پاؤں تک آتی تھی۔ دوپٹے کو ایک کندھے میں پھینکا ہوا تھا، بالوں کے آگے بیک کامنگ بنا کر ایک تو لٹنگ گال پر پھینک کر پیچھے کے بال کھول دیے تھے۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ، وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ دیکھنے والے رک رک کر سفیان شاہ کی بیوی کو دیکھتے تھے اور جنت اس سب سے بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اچھا، پتہ چل گیا ہے تو مجھے بھی بتا دیں۔ اس نے انگلی سے لٹ آنکھ سے ہٹائی۔ فاتح الیاس۔ جوس جنت کے گلے میں اٹک گیا۔ اس نے ہماری چوری شدہ شیئرز ہماری کمپنی کو ڈھونڈ کر دیے، جس سے ہمیں بہت منافع ہوا۔ اب وہ آیا ہے تو آفس پارٹی رکھ دی ہم نے۔ سفیان اسی طرح لوگوں کی طرف بھی متوجہ تھا اور جنت کی طرف بھی، جبکہ وہ سن کھڑی دور کھڑی فاتح کو دیکھ رہی تھی، جس کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ وائٹ سوٹ میں ملبوس انتہائی خوبصورت اور اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ لمبا چوڑا خوبصورت جسم، بال دائیں طرف کیے ہوئے ہلکے ہلکے ماتھے پر آ رہے تھے، فرینچ داڑھی کو نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ ہر ایک کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ جنت کا ہاتھ کانپنے لگا۔ یہ وہی تھا، ہاں، ریسنگ گراؤنڈ والا فاتح۔ یہ تو ایک پل میں اسے پہچان لے گا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اف، میں آتا ہوں، تم رکو یہیں۔ سفیان نے گلاس رکھا اور چل کر فاتح کے پاس گیا۔ لوگوں کا ہجوم اس سے تھوڑا دور ہوا۔ 2 گارڈز اور سائمن اس کے ساتھ مکھی کی طرح چپکے ہوئے تھے۔ اوہ میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ یہ بندہ تو مجھے فوراً پہچان لے گا۔ اللہ اللہ! اس نے ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا اور ایک کمر پر۔ فاتح بن الیاس، ویلکم بیک۔ فاتح اس کی آواز میں پیچھے مڑا اور وہ دونوں نے ہاتھ ملائے۔ کب آئے تم؟ پتہ ہی نہیں چلا۔ سفیان نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور مسکراتے اس سے پوچھا۔ میں تو نہ جانے کا پتہ چلتا ہے نہ آنے کا۔ تم سناؤ، کیسی گزر رہی شادی؟ سفیان نے سر جھکایا اور ہلکا سا مسکرایا۔ بہت فٹ، جیسی اکثر پسند کرنے والوں کی گزرتی ہے۔ فاتح نے سر کو ہم دیا۔ سنا ہے تم سیاست میں حصہ لے رہے ہو؟ سفیان نے کچھ یاد آنے پر نظریں اٹھا کر پوچھا۔ بزنس کر کے دیکھا ہے، اب ذرا سیاست میں بھی حصہ لے لیا جائے۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ تھینکس فاتح، تمہاری وجہ سے ہماری کمپنی کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ ایک ویٹر جوس کا گلاس لے کر ان کے قریب آیا۔ پتا تھا یہی کہو گے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا، ہو سکتا ہے تمہاری کمپنی کو میں سب سے زیادہ نقصان پہنچاؤں۔ فاتح کو بدلتے وقت دیر نہیں لگتی۔ فاتح نے گلاس خود لیا اور ایک فاتح کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں، بس ایک سے زیادہ نہیں پیتا میں۔ اس نے گلاس کو دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی۔ ڈراؤ مت مجھے پلیز۔ سفیان نے گلاس واپس رکھ دیا۔ فاتح ہنسا نہیں، بس مسکرایا۔ ویل، لوگوں نے تمہاری بیوی کی بڑی تعریفیں کی ہیں، کیوں نہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں؟ فاتح اب مدعے کی بات پر آیا۔ ہاں آؤ، میں اسے ویسے بھی اکیلا چھوڑ آیا ہوں۔ وہ دونوں اب جنت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جنت لگاتار ناخنوں سے انگلیاں کھرید رہی تھی۔ پریشانی منہ سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کی پشت ان دونوں کی طرف تھی۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے سب کچھ سفیان کو بتا دیا تو میں بھی سچ سچ بتا دوں گی۔ اللہ میری مدد کرنا۔ یہ فاتح کہاں سے ٹپک آیا؟ اس کے ہاتھوں کی حرکت اب بھی وہی تھی۔ جنت، ان سے ملو، یہ کراچی کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں اور اب پولیٹکس میں بھی حصہ لے لیا ہے۔ فاتح بن الیاس نے۔ جنت کی ریڑھ کی ہڈی سے لہر گزری، اس کا پورا وجود برف بن چکا تھا۔ اس نے جو ہی رخ موڑا، اس کی طرف موڑا تو فاتح کے آبرو اسے دیکھتے